ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त। अजीज तहरीकी साथियों, माओ बहनों बुजुर्गों और वो तमाम कारकुनान, हमदर्द, आवाम, सपोर्टर्स, एरियाने, कराची, हैदराबाद, बिल्कुल ख़ास सिंध, ओवरसीज़ में रहने वाले जो भी महाजिर और मज़लूम आवाम आज की इस ब्रीफिंग को देख रहे हैं, उन सबको मैं अपना सलाम राब्ता कमेटी की जानिब से और खालिद तहरीक अल्ताफ़ साहब की जानिब से आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद आपको जो सूरत हाल सामने आ रही है मरदम शुमारी के हवाले से, उस पर अपना ऑफिशियल रिएक्शन देना था। MKM रिप्रेजेंट करती है सिंध के, वैसे तो वो पाकिस्तान के तमाम मज़लूम आवाम को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो प्रूवन उसका मैंडेट है, जो बरसों से वो नॉन स्टॉप जीतती आ रही है, वो सिंध के शहरी इलाकों का है। इसमें कराची है, हैदराबाद है, बिल्कुल ख़ास सक्कर, नवाबशाह, टंडोर, अयार, टंडोर जाम और इसी तरह और दीगर इलाके हैं। और बड़ी एक तवील हिस्ट्री है जो कराची के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं, जो कराची को उसके हक़ से महरूम किया जाता रहा है, उसकी एक तवील दास्तान है। और MKM इन ज़्यादतियों, महरूमियों, नाइंसाफ़ियों का जो तसलसल रहा है उसका रद्द-ए-अमल है। बदकिस्मती ये है कि इन नाइंसाफ़ियों का सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि एक हर गुज़रते दिन के साथ इन ज़्यादतियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। मैं वक्त ज़ाय किए बगैर फौरी तौर पर मौजू पर आऊँगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये मामला है। ये मेरे सामने पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर रखी है, जो कि आज ही की है, यानी 27 अगस्त बरोज़ इतवार 2017। ये आज ही की खबर है। ट्रिब्यून अखबार है, अंग्रेज़ी में शाये होता है। इस अखबार में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जो मरदमशुमारी उसके नताइज जो सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक कराची की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख या 1 करोड़ 41 लाख बताई जा रही है। ये मतलब एक तो जातियाँ जो हो रही हैं, हम तो मज़ालिम के, महरूमियों के, तासुब के बड़ी हद तक आदी हैं, ये और बात है कि उसके ख़िलाफ़ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। मतलब एक तवक्को थी कि ये जाती, ये बेगैरती, ये बेशर्मी तो होनी है, लेकिन इस कदर बेगैरती होगी, इस कदर बेशर्मी होगी, इस कदर बेहूदगी होगी, इतनी सफाकी का मुजाहरा किया जाएगा कि करोड़ों लोगों की आबादी को गायब कर दिया गया। मजाक ये है कि कहा जा रहा है कि कराची में गुज़िश्ता तकरीबन 18 बरसों में, 16 बरसों में कराची की आबादी में जो इजाफा बताया जा रहा है वो सिर्फ 60% बताया गया, जबकि कराची में KP से लोग आ रहे हैं। एक तवील अरसे से जो ऑपरेशन हो रहा है कराची में, जो इन्फ्लक्स हुआ है वो बलूचिस्तान से भी हुआ है। कराची की अपनी आबादी बढ़ी है, फिर अंदरूनी सिंध से मुसलसल जो है वो इन्फ्लक्स हो रहा है। कराची की आबादी में जो इजाफा दिखाया गया है वो सिर्फ 60%, यानी अब कराची में कहा जा रहा है कि जो नताइज आ रहे हैं सामने उसके मुताबिक, जाहिर सी बात है ये पागल, चरिए, अहमक, जाहिल लोग हैं जो ये नताइज बैठ के बनाते हैं, अक्ल और शऊर से आ रही हैं, इंतहाई मुतासिब गैरत से आ रही लोग। अगर आप सिर्फ एक सर्च इंजन गूगल पे चले जाइए और आप एक बेसिक सर्च करिए कराची पॉपुलेशन, तो ये नताइज सामने आते हैं। यानी एक इंटरनेशनल सर्च इंजन बता रहा है कराची की आबादी, और ये आबादी
2016 کی، نیچے دیکھ لیجئے، آج کی نہیں، 2016 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کراچی کی آبادی 2 کروڑ 80 لاکھ، سن 2016 میں 2 کروڑ 80 لاکھ، اور اب جو اعداد و شمار پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ جو شائع کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی 1 کروڑ 40 لاکھ۔ میرے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ کس طرح بتاؤں۔ اچھا، ایک اور مذاق اس میں یہ دیکھیے کہ کراچی کی آبادی 28 کروڑ دکھائی گئی اور پاکستان کی آبادی 19 کروڑ 32 لاکھ۔ اسی سرچ کے مطابق 19 کروڑ 32 لاکھ میں کراچی کی آبادی 2 کروڑ 80 لاکھ کے قریب، اور اب جبکہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ اینڈ کاؤنٹنگ ہے، اس میں کراچی کی آبادی اب 1 کروڑ 40 لاکھ ہو گئی ہے۔ یعنی میں ابھی ایک تحریر دیکھ رہا تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا، یہ خبر میں بھی واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں صاف صاف لکھا ہے کہ کراچی has retained the title of the most populous city of Pakistan, but its population stood at only 14.9 million, which means کہ 1 کروڑ 41 لاکھ کے قریب، اور 1 کروڑ 49 لاکھ کہہ رہے ہیں، which is by far below the number anyone anticipated. یعنی اخبار بھی لکھ رہا ہے which is by far below the number anyone anticipated، یعنی اس سے کہیں کم ہے جس کی توقع ہر شخص کر رہا تھا۔ اور دوسری جانب لاہور، جہاں نہ کے پی سے کوئی ہجرت ہوئی، ابھی آپ نے سب نے اخبار میں پڑھا کہ پنجاب پولیس نے پشتونوں کی بستیوں پر کس طرح یہ الغار کیا، لوگوں کو باقاعدہ لاہور سے بے دخل کیا گیا۔ لاہور کوئی انٹرنیشنل سٹی نہیں ہے، لاہور میں کسی اور ملک کے حصے سے اس طرح مائیگریشن نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود 116% اس حساب سے لاہور کی آبادی 1 کروڑ 10 لاکھ سے اوپر اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 49 لاکھ۔ کیا بےہودگی ہے، کیا مذاق ہے۔ یہی سب حرکتیں ہیں جس کے بعد لوگ نعرے لگاتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ملک کا اقتدار دیا گیا ہے، جو اسلام کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بے غیرت، بے شرم، بے حس لوگ جو کراچی کے پیسے پہ پل رہے ہیں، جن کو کراچی کے لوگوں نے یہ ملک بنا کے آزاد کر کے دیا، وہ بے غیرت کراچی کی 1.5 کروڑ کی آبادی سے زیادہ آبادی کو کھا گئے۔ میں تھوڑے سے پوائنٹس بتاؤں گا کہ یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، اس پوائنٹ پہ واپس آؤں گا، آپ کو مزید اعداد و شمار دوں گا۔ یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے، یہ زیادتیوں کا، ناانصافیوں، تعصب اور محرومیوں کا جو سلسلہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ 47 سے چلا آ رہا ہے۔ پاکستان کے بانیوں نے کراچی کو دارالحکومت بنایا تھا، لیکن بعد میں جب اس ملک پر پنجاب کی فوج پر قبضہ ہوا تو وہ کراچی سے دارالحکومت اٹھا کے اس کو وہ پنڈی کے پاس ایک نیا شہر بنا کر پنجاب لے گئی۔ کراچی میں پورٹ موجود ہے، یعنی سمندر کراچی میں زیادہ تر جو دفاتر ہیں وہ لاہور میں یا اسلام آباد لے جائے گئے، اور اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈرائی پورٹ بنا کے کراچی میں سامان لینڈ کرتا ہے یا کراچی میں سامان شپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹرینوں کے ذریعے اس کو وہاں اسلام آباد اور لاہور لے جا کر اس کا کسٹمز کیا جاتا ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ کسی طرح سمندر کو بھی اٹھا کے وہ کراچی سے پنجاب لے جائیں۔ یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے، یہ 1972 میں جب متعصب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور آج کے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بھٹو، جن کو آج تک ہمارے یہاں بہت سارے جو لیفٹ پر موجود لوگ مسیحا کہتے ہیں، جمہوریت کا ایک مسایہ کہتے ہیں، جن کے حوالے سے اور ان کے خاندان کے حوالے سے بڑی داستانیں منسوب کرتے ہیں بھٹو کے حوالے سے کہ کس طرح وہ ایوب خان کی کاسا لیسی کر کے وزیر اعظم بنے، اور جنہوں نے اپنے خط میں اسکندر مرزا اور بعد میں ایوب خان کو لکھا کہ میرا بس چلے تو میں آپ کو قائد اعظم سے بھی زیادہ عزت دوں اور ان کے نام سے اوپر آپ کا نام لکھوں۔ تو اسی
ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے احکامات پر 72 میں کراچی کی آبادی جو 72 کی مردم شماری میں 65 لاکھ آئی، اور اس وقت کے سیکرٹری داخلہ محمد خان جنیجو کو ذوالفقار علی بھٹو نے حکم دیا کہ اس آبادی کو آدھا کر دو. یعنی ملک کا وزیر اعظم اتنا متعصب، اتنا بڑا مہاجر دشمن کہ وہ یہ جس کو لوگ جمہوریت کے چیمپئنز کہتے ہیں، اس کی مہاجروں سے نفرت عصبیت اس لیول پہ تھی کہ اس نے بلا کے سیکرٹری داخلہ کو کہا کہ کراچی کی آبادی 65 لاکھ آئی ہے، کہیں یہ نہ ہو کل کو کسی مہاجر کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑ جائے. اور یہ بات آج بھی سندھ میں سندھ ہائی کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے. محمد خان جنیجو کا وہ اسٹیٹمنٹ، یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مہاجروں کے ساتھ کھلم کھلا ہونے والی زیادتیوں کا جو پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ اس کا نوحہ ہے، یہ اس کا ایک پارٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کے کہنے پہ کراچی کی آبادی کو آدھا کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ بیان آج تک ریکارڈ پر موجود ہے کہ کراچی کی آبادی راتوں رات کم کر دی گئی. اسی طرح پھر کوٹا سسٹم لگا کے کہا گیا کہ سندھ میں 60% رورل آبادی ہے، جو کہ نہیں تھی، جعلی اعداد و شمار تھے. پھر یہ دیکھیے کہ جب 72 میں مردم شماری کا مرحلہ آ رہا تھا، اسی وقت ایک پیٹرن آپ سمجھنے کی کوشش کی کہ جب مردم شماری، خانہ شماری، رائے شماری کا جب مرحلہ آیا تو اس سے پہلے اندرون سندھ میں مہاجروں کو مسلسل فسادات کے ذریعے نقل مکانی پر مجبور کیا گیا. یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایک زمانے میں لاڑکانہ شہر میں اتنے مہاجر تھے کہ لاڑکانہ کا میئر مہاجر ہوتا تھا، اور آج ڈھونڈنے سے وہاں آپ کو مہاجر نہیں ملیں گے. پھر فوجی عامر ضیاءاللہ پاور میں آتا ہے، اور ایک بار پھر مہاجروں کے ساتھ ظلم کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر حیدرآباد، کراچی، میرپور خاص، سکر، نواب شاہ میں آبادی کم کر کے دکھائی جاتی ہے. 92 میں پھر ڈیو ہوتی ہے سینسس. اس سے پہلے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کا پورا ماحول بنایا جاتا ہے. اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا گیا کہ ایم کیو ایم مردم شماری میں حصہ لینے کے بجائے مشکلات کا شکار ہو جائے. باقاعدہ جس طرح 72 اور 82، اسی طرح 92 میں وہی تسلسل کہ جب مردم شماری کا سلسلہ قریب آتا ہے، مہاجروں کے خلاف فوجی ایکشن شروع ہو جاتا ہے. آپ سب کو یاد ہوگا ایک مذاق ہوا تھا کہ جب 92 میں مردم شماری کے نتائج آنا شروع ہوئے تو نوشہر و فیروز، جس کی شاید 1 لاکھ کی بھی آبادی نہیں تھی، اس کی آبادی جو ہے راتوں رات بڑھا کے 65 لاکھ کر دی گئی تھی. ایک مذاق اڑا تھا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے جو لوگ بیٹھے تھے، ظاہر سی بات ہے جو متعصب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے، اور جو پنجاب کے لوگ جن کا کولیبریشن مسلسل سندھ میں رہا ہے، انہوں نے ایک بار پھر کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھایا. تو اس پہ اتنا مذاق اڑا، اتنا ہنگامہ ہوا کہ پھر آپریشن شروع کر دیا گیا، اور پھر وہ سینسس کے رزلٹ کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا. پھر 2008 میں جب ڈیو ہوئی تو اس کے بعد پھر دوبارہ 2002، 2008 پھر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشنز کا سلسلہ شروع ہوا. اب 2017 کے نتائج آ رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ 72 میں کراچی کی آبادی 60 لاکھ، 45 سال بعد 1,49,00,000، جبکہ میں آپ کو گوگل دکھا چکا ہوں. اچھا، اب یہ جنرل مشرف کے دور میں، یہ میں آپ کو پڑھ کے بلکہ سنا دیتا ہوں. جنرل مشرف کے دور میں جو 18 ٹاؤنز بنائے گئے تھے کراچی کے، اس میں اورنگی ٹاؤن کی آبادی 25 لاکھ ان کے ریکارڈ پہ تھی، کورنگی کی 18 لاکھ، لیاری کی 14 لاکھ، لانڈی کی 16 لاکھ، گلشن اقبال 14 لاکھ، مریر 13 لاکھ، شاہ فیصل 14 لاکھ، لیاقت آباد 16 لاکھ، فیڈرل بی ایریا 15 لاکھ، ناظم آباد 15 لاکھ، نیو کراچی 14 لاکھ، گڈاف 8 لاکھ، کیماڑی 11 لاکھ، بلدیا ٹاؤن 15 لاکھ،
سائٹ 11 لاکھ، بن قاسم 7 لاکھ، صدر 12 لاکھ، جمشید ٹاؤن کی آبادی 13 لاکھ. یہ بھی ناانصافی کے رزلٹ ہے، اس میں بھی آبادی ہماری پوری نہیں دکھائی تھی. لیکن ان ٹاؤن کا رزلٹ کی جب آپ ٹوٹل کرتے ہیں ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق تو 2,37,00,000. یہ 2000 میں آپ کو 7 اور 8 کی بات بتا رہا ہوں کہ 2,37,00,000 کی آبادی اس وقت تھی. اس حساب سے کراچی کی آبادی کسی بھی طرح 3 کروڑ سے نہیں ہے، کم کسی طرح نہیں. آپ کسی بھی میجر سرچ انجن کو آپ پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کراچی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا، اور بعض تو آپ شاید اس کو کہتے ہیں کہ کراچی میں اتنی آبادی ہے کہ کراچی میرٹ کرتا ہے نمبر 1 کے ٹائٹل کہ کراچی میں آبادی کے لحاظ سے کراچی دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. لیکن ظلم، بے غیرتی، بربریت، تعصب، نفرت، مہاجروں سے عصبیت، مہاجر دشمنی کی انتہا یہ کہ 2,37,00,000 کی آبادی آج سے 10 سال پہلے دکھا رہے ہیں تمام تر تعصب کے باوجود، اور 10 سال بعد وہ 2,37,00,000 کی آبادی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ اسٹیبلش فنومینن ہے کہ اربنائزیشن ہوئی ہے، یعنی دیہات سے، مضافات سے شہروں کی طرف ہجرت کا عمل. یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوا ہے کہ دیہات کا رقبہ، دیہات کی آبادی کم ہوئی ہے، شہری جو پھیلاؤ ہے، ایکسپینشن ہے، وہ بہت زیادہ ہوا ہے. پاکستان از نو ایکسیپشن. پوری دنیا میں شہروں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے. لیکن مذاق یہ ہے کہ کراچی میں ہر سال آبادی کم ہو رہی ہے. یعنی 2009 میں کہا جا رہا ہے، 2009 میں 2007 کا 6 کا 7 کا 8 کا بتاؤں کہ 2,37,00,000. 2009 میں کہا گیا کچھ اعداد و شمار میں کہ کراچی کی آبادی 1,80,00,000، یعنی اگر آپ تمام تر چیٹنگ کو ایکسپٹ بھی کر لیں تو بھائی 1,80,00,000 سے یا 2,37,00,000 سے 2017 میں یہ 1,49,00,000 کیسے رہ گئی؟ یعنی سمجھنے کی بات ہے، یہ صرف الفاظی نہیں ہے. ایک چیز کہلاتی ہے نیچرل جو گروتھ ہوتی ہے اس کے حساب سے کہیں 4%، کہیں 4.5%. اربن ایریاز میں 7 اور 8% جو ہے وہ پر ایئر اضافہ ہوتا ہے. کراچی جیسے شہر میں تو چونکہ ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں تو کراچی میں جو اس کا نیچرل جو گروتھ ریٹ ہے اس سے دگنا اور تگنا ریٹ ہے کراچی میں. اس حساب سے کراچی کی آبادی 3 کروڑ کو تجاوز کر گئی ہے. لیکن اگر آپ اس جو نئے اعداد و شمار سامنے آئے اس کے حساب سے لاہور میں 116% اضافہ ہو رہا ہے، اور کراچی میں جس کو کہتے ہیں انورس گروتھ یعنی معکوس ترقی ہو رہی ہے. کراچی میں آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے، اور 22.22 یعنی 22.22% کراچی کی آبادی کم ہو گئی ہے. Does it make any sense؟ ہمیں پتہ ہے کہ ملک چلانے والے جو لوگ ہیں عصبیت نے، مہاجر دشمنی نے ان کی عقل سلب کر لی ہے، پاگل ہو گئے، وحشی ہو گئے، جنونی ہو گئے. کیونکہ اتنے پاگل بقول خواجہ آصف کے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے. کسی آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ہم سے بات کر لیتے ہیں، ہم آپ کو 2-4 پڑھے لکھے لوگ دے دیتے. جیری مینڈرنگ امریکہ میں جو ایک پورا کانسیپٹ شروع ہوا، وہ جیری مینڈرنگ بھی اتنی جیری مینڈرنگ نہیں تھی جناب کہ آپ نے ایک دنیا کے سب سے زیادہ آبادی کے شہر کی آبادی کو آپ نے 22.22% کم کر کے دکھا دیا. اب یہ مذاق نہیں، اگر یہی تناسب رہا تو 2050 تک کراچی کی آبادی کہا جا رہا ہے کہ صرف 55 لاکھ رہ جائے گی، اور اس صدی کے اختتام تک کراچی میں کوئی آبادی نہیں رہے گی. پوری دنیا میں آبادی بڑھ رہی ہے، کراچی کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اعداد و شمار میں جو ہر سال پاکستان میں آئیں گے اس کے مطابق لاہور میں اگر دنیا میں 7 ارب آبادی ہوگی تو لاہور کی آبادی 9 ارب ہوگی. پنجاب کی آبادی شاید 15 ارب تک پہنچ جائے گی.
لیکن کراچی میں کوئی نفس باقی نہیں رہے گا, کوئی شخص باقی نہیں رہے گا. میں تو یہ کہوں گا کہ شاید اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن لگتا یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, فوج ہے, CTD ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, ملٹری انٹیلیجنس ہے, ISI ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کراچی اور بلوچستان غائبستان بن گئے ہیں, وہاں لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے. لیکن کیا ایسا ہے کہ ان اداروں نے پچھلے 4 سال میں 1.5 کروڑ لوگوں کو غائب کر دیا؟ ہمیں پتہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ صرف 1 مہینے میں کراچی میں اپریل 2017 میں 400 افراد لاپتہ ہوئے, لیکن یہاں تو 1.5 کروڑ لوگ غائب ہو گئے. 1.5 کروڑ کی آبادی کو غائب کر دیا گیا, لاپتہ کر دیا گیا. UN ہمارے جتنے نام ہیں وہ تو شائع کر چکا ہے, جو ہمارے لوگ غائب ہو رہے ہیں سارے نہیں, اچھے خاصے, لیکن لگتا ہے اب تو شاید ووٹر لسٹ جو ہے وہ پوری شائع کر دی جائے گی کہ سارے لوگ لاپتہ ہو گئے. یا ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بنگال میں ایک میسیکر کیا تھا, جینوسائیڈ کیا تھا, شاید اب اس کی تیاری ہے کہ کراچی میں وسیع پیمانے پر جینوسائیڈ کیا جائے. بے شک 10 لاکھ لوگ ماریں, 20 لاکھ لوگ ماریں, یا 1.5 کروڑ لوگوں کو مار دیں, اور پھر کہا جائے گا جب مار دیں گے اتنے لاکھوں لوگوں کو تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب کراچی کی تو آبادی تھی ہی, کوئی نہیں مرا یہاں, یہ تو اعداد و شمار موجود ہے. میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ پاگل پنے کے جو اعداد و شمار سامنے آئے, یہ جس نسلی عصبیت کا مظاہرہ کیا گیا, جس بےہودگی کا مردم شماری کے نام پر مظاہرہ کیا گیا, جس بے غیرتی کا مظاہرہ کیا گیا, اس کو میں قائد تحریک الطاف حسین کی جانب سے, MKM کی جانب سے, اور تمام مہاجر عوام کی جانب سے ان اعداد و شمار کو مسترد کرتا ہوں. ہم اس مردم شماری کے نام پر کیے گئے مذاق کو, اس ڈھکوسلے کو, اس بےہودی کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے. اس کے خلاف دنیا کے ہر فورم پر, پاکستان میں نہ صدر ہماری سنتا ہے, نہ وزیر اعظم سنتا ہے, نہ پارلیمنٹ سنتی ہے, نہ بے حس بے غیرت عدلیہ سنتی ہے, نہ فوج سنتی ہے, نہ اس کی ایجنسیاں سنتی ہیں. ہمارے پاس کوئی فورم انصاف کا نہیں بچا ہے. اس لیے ہم یونائٹڈ نیشن سے یہ مطالبہ کریں گے کہ انٹرنیشنل سپرویژن میں کراچی اور حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, سکھر اور دیگر علاقوں میں مردم شماری کروائی جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں انتہائی وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دوں, یہ کلیہ ہے. کہا جاتا ہے کہ جو ووٹرز کی آبادی ہوتی ہے کسی بھی آبادی میں, وہ آبادی کا 40% ہوتی ہے. یعنی اگر 100 افراد ہیں تو 40% ووٹرز ہوتے ہیں. یعنی اگر 40% ووٹرز ہیں تو اس کا مطلب ہے 40 اگر کسی جگہ ووٹرز ہیں تو آبادی وہاں 100 ہوگی. اگر 80 ووٹر ہیں تو 200. اس حساب سے اس وقت پاکستان میں تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ ووٹرز ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں, اور یہ بالکل ہم نے کراس چیک بھی کیا ہے, اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جو اس ریسرچ کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں, اور ان کو خراج تحسین کے سارے معاملات میں وہ ہم سے بھی شیئر کر رہے ہیں. بہت سارے گمنام لوگ ہیں, لیکن ہم نے ان کے سارے فیکٹس کو صرف یہ نہیں کہ ریپروڈیوس کر رہے ہیں, بلکہ ہم کراس چیک بھی کر رہے ہیں. اور کراس چیک میں بالکل ہی واضح ہوا ہے کہ یہ سب فیکٹس بالکل 100% درست ہیں, اور جو لوگ بھی یہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ تمام ہمدرد ساتھی, ان سب کو خراج تحسین. ہمیں ان کے نام نہیں معلوم, لیکن جو بھی گمنام ساتھی کر رہے ہیں ان کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. یہ بھی کسی ایک ساتھی نے ریسرچ کر کے بتایا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو ہم نے کراس ویریفائی بھی کیا ہے, کہ یہ 40 کا جو ہے ہنسا, اس حساب سے اس وقت پاکستان میں چونکہ 8 کروڑ 50 لاکھ ووٹرز ہیں تو پاکستان کی آبادی تقریباً کوئی 22 کروڑ بنتی ہے. کراچی کے ووٹرز کی آبادی اس وقت 90 لاکھ.
اگر اسی پرسنٹیج کو آپ لگاتے ہیں تو کراچی کی آبادی بنیادی طور پہ 2.25 کروڑ تو صرف اسی کلیے سے بن جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 لاکھ ووٹر ہیں اور آبادی صرف جو ہے 1 کروڑ 49 لاکھ. تو یہ تو اسی حساب سے مطلب آپ اس کلیے کو چلیں آپ ڈینائی کر دیں. دنیا بھر میں جو پاپولیشن جو گروتھ کا اس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ جنرل مشرف کے دور میں جو ٹاؤنز بنے ہیں جس میں 2 کروڑ 37 لاکھ آبادی بن رہی ہے اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جو اربنائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس حساب سے کراچی کی آبادی 3 کروڑ بنتی ہے اس کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ اور پھر یہ گوگل میں جو آپ ایک کراچی پاپولیشن ٹائپ کر کے آپ انٹر کرتے ہیں تو 2016 میں وہ کہہ رہا ہے کہ 27.5 ملین یعنی تقریباً گیو اینڈ ٹیک 2 کروڑ 80 لاکھ. اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کہ گوگل بھی جھوٹ بول رہا ہے, UN بھی جھوٹ بول رہا ہے, پچھلے اعداد و شمار بھی, ہسٹری بھی, پھر یہ پرانے اعداد و شمار بھی کراچی کے موجود ہیں. یہ ہم پریزنٹیشن کی صورت میں بھی سامنے لے کر آئیں گے کہ یہ ویکیپیڈیا پہ پورا یہ چارٹ موجود ہے کراچی میں کہ کس حساب سے کراچی میں کب اور کتنی آبادی بڑھی. میں ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا چارٹ تو نہیں دکھا سکتا, لیکن میں صرف یہ کہ آپ خود بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس حساب سے بھی بتایا گیا ہے کہ 1998 سے 2011 یہ تقریباً 13 سال کا عرصہ بنتا ہے. یہ ویکیپیڈیا, اس میں آپ کو 2 بڑے ریپڈ جو ہے نا وہ انکریمنٹ نظر آئیں گے. ایک ظاہر سی بات ہے جب پاکستان بننے کے بعد مہاجروں کی جب ہجرت شروع ہوئی تو 1941 سے 1951 تک آپ ویکیپیڈیا پہ جب جائیں گے تو 161% اضافہ ہوا کراچی کی آبادی میں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ انیوژل نہیں تھا, بڑی تعداد میں مہاجر آ رہے تھے اور کراچی کی آبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھی اس دوران. اور اس کے بعد کراچی میں ان یوزول اضافہ 80% کے قریب رہا ہر 10 سال میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مہاجروں کا بہرحال کہیں نہ کہیں رشتہ داروں کے اسپانسرشپ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مائگریشن ہوتی رہی. اس کے بعد 1998 کے بعد 2011 تک جو آبادی میں اضافہ ہوا وہ کراچی میں 116%. یہ ویکیپیڈیا پہ موجود اعداد و شمار. اس کے مطابق کراچی کی آبادی 1998 میں جو بتائی گئی تھی 98,02,134 یعنی جسٹ اباؤٹ 1 کروڑ, جبکہ وہ بھی کم تھی. اس زمانے میں ڈنڈی ماری گئی تھی بھٹو کے زمانے سے, وہ مسلسل وہ چیٹنگ تھی. یہ اس وقت بھی چیٹنگ تھی اس میں, لیکن 1 کروڑ چلیں لگا لیں. اس کے بعد 2011 میں کتنی آ رہی ہے 2 کروڑ 12 لاکھ. یہ ویکیپیڈیا پہ موجود ہے. 2011 میں ویکیپیڈیا کہہ رہا ہے کہ 116% اضافہ 98 سے 2011 کے درمیان ہوا اور کراچی کی آبادی ہو گئی 1 کروڑ یعنی 98 لاکھ سے بڑھ کے 98 لاکھ 1 کروڑ سے بڑھ کے کراچی کی آبادی 2 کروڑ 12 لاکھ. اور آج کا یہ ٹریبیون کہہ رہا ہے کہ بھاڑ میں جائے 2011 کا رزلٹ, بھاڑ میں جائے. ویکیپیڈیا کیا کہہ رہا ہے, یہ اب ہم نے طے کر لیا کراچی کی آبادی سے 1 کروڑ 49 لاکھ. جو کرنا کر لیں. میں اس زیادتی کی مرمت کرتے ہوئے یہ کہوں گا, ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب تیاریاں, یہ جو مہاجر جو نام نہاد لوگوں کو خرید کے جو گروپ بنائے گئے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کے سب اسی طرح کے جیسے جماعت اسلامی کے ذریعے البدر اور شمس بنائی گئی تھی, یہ وہی تسلسل ہے. اس طرح کے گروپوں کو سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس قسم کی زیادتیاں ہوں گی, جب یہ کراچی کو پنجاب کی کالونی بنانے کا سلسلہ تیز سے تیز تر کیا جائے گا, تو اب ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پنجاب سے آگے اس کو ڈیفینڈ کرے یا کوئی سندھی قوم پرست. انہوں نے مہاجروں میں جو ہے وہ قادر مقصی پیدا کر دی ہیں, انہوں نے مہاجروں میں جو ہے وہ ضمیر فروش سامنے کر دی ہیں جو کہ کسی بھی اٹھنے والی آواز کو کچلیں گے, ان کی مخبری کریں گے, ان کو لاپتہ کرائیں گے,
کہ جتنے بھی چہرے آپ کو جو کمالو اور پی آئی بی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں وہ بنائے ہی اس لیے گئے. ابھی اس دن کے لیے ان کو تیار کیا گیا تھا. یہ اسی دن کے لیے ان کو عطا بھائی میں ہزاروں خرابی نظر آتی ہیں, ان کے ساتھیوں میں ہزاروں خرابی نظر آتی ہیں. مہاجروں کے ساتھ یہ کھلم کھلا زیادتی ہو رہی ہے. 1.5 کروڑ مہاجروں کو ریکارڈ سے غائب کر دیا گیا. حیدرآباد جہاں ووٹرز کی تعداد کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ ہے, اس کی آبادی 11-12 لاکھ پہ لا کے چھوڑ ہے. تو وہاں ووٹر رہتے نہ کوئی بچہ نہ کوئی بچی نہ کوئی اور آبادی ہے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں کہ نعرے کیوں لگتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جھنڈے کی بے حرمتی ہوتی ہے. آج بھی کسی نے سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ جناب اگر ظلم مجھ پر الف کرے گا تو میں الف کا نام کیوں نہ لوں, میں یہ کیوں کہوں کہ الف نے نہیں بے نے کیا میرے ساتھ. جب پاکستان کے اپنے ادارے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کریں گے, جب پاکستان کے اپنے ادارے ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے, یعنی کراچی سے جب مراد لینے کا, کراچی سے جب ٹیکس لینے کا مرحلہ آتا ہے تو لوٹ مار مچتی ہے, پورے کراچی کو لے جاتے ہیں, اس سے پورا ملک پالتے ہیں. یہ پورا ملک آج تک کراچی کے پیسوں پہ پل رہا ہے. یہ ساری عیاشیاں, یہ سارے یہ جو تام جھام نظر آتے ہیں آپ کو, یہ سب کراچی کے پیسے. لیکن اسی کراچی کو جب اس کا حق دینے کی بات ہوتی ہے تو 1.5 کروڑ کی آبادی کو غائب کر دیا جاتا ہے. ہم اس کھلی ناانصافی بربریت ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ کہا, آپ نے آپ کے قائد نے یہ بات کہہ دی, یہی ہے زیادتیاں, یہی تسلسل ہے ان کا. ان کے نتیجے میں مہاجر قومی موومنٹ, مہاجر جدوجہد کا آغاز ہوا. اگر یہ سب نہیں ہوتا تو اللہ بھائی کو مہاجر نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج 70 سال بعد بھی ہم ان چیزوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے آج سے تقریباً 1 صدی پہلے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا. وطن ہم نے بنا لیا, لیکن وطن بننے سے نہ ہمیں آزادی ملی نہ منزل ملی. ہمارا وطن ہی ہائی جیک ہو گیا. ہمارا وطن آج صرف ایک صوبے پنجاب کی کالونی اور اس کے جو سندھ میں ملازمین اور اس کے جو زرخرید لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ چراگاہ بنا ہوا, ان کی کالونی بنا ہوا ہے. بعض سندھی قوم پرست کہتے ہیں کہ آپ سندھ کا حصہ بنیں. آپ پچھلے دنوں ایک سیمینار میں جانا ہوا, وہاں بھی یہ بات کہی گئی. تو اس وقت میں نے کہا کہ جناب سندھ کو نہ ہم تقسیم کرنے کی ہم نے بات کبھی کی تھی, نہ ہمارے ذہن میں ایسی کوئی بات تھی. لیکن جب آپ خود کہہ رہے ہیں کوٹا سسٹم لگا کے کہ شہری علاقے الگ دیہی علاقے الگ, تو تقسیم تو آپ نے کی. آپ نے حیدرآباد میں یعنی پورا سندھ کالونائز ہو گیا, پنجاب اس کو لوٹ کے لے گیا, اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے یہ بڑے. لیکن حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی کے بنانے کا مسئلہ آئے تو قیامت مچا دیتے. یہ بیان آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کے وزیر کا کہ میری لاش پہ یونیورسٹی بنے گی. تقسیم کی بات کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ جنریشن پاکستانی صادق خان آ کے لندن کا میئر بن جاتا ہے, ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, اس کو یہاں گورے ووٹ دے دیتے ہیں, لیکن 70 سال بعد بھی کوئی مہاجر وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. براک حسین اوباما کو ایک سیاہ فام والد جو کینیا سے جو آیا تھا اس کو امریکہ اپنا صدر منتخب کر لیتا ہے, لیکن پاکستان بنانے والے اور 4 جنریشن وہاں گزارنے والے مہاجروں کو آج تک وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جاتا. کم از کم 3 ایسے میجر کولیشن میں ان کی شامل رہی جس میں ہم اکثریت میں تھے, لیکن ہماری اتحادی سندھی پارٹیز مائنورٹیز میں تھی. انہوں نے تب بھی ہمیں وزارت اعلیٰ نہیں دی اور کہا اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس سے سندھیوں میں غم اور غصہ پھیلے گا, اور پھر کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم نے تقسیم کیا. رینجرز کو پاورز دیے گئے آپریشن کے, قتل کے,
اغوا کر کے لوگوں کو لاپتہ کرنے کے کراچی میں سندھی ڈومینیٹڈ پیپلز پارٹی نے ایک لفظ نہیں کہا، لیکن جب یہ اختیارات اندرون سندھ میں دینے کی بات کی گئی تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ آپ خود کراچی کو الگ کر کے بیٹھے، آپ نے خود اس بات کی اجازت دی کہ کراچی کو رینجرز کے حوالے کر کے اس کو ایک مقتل میں تبدیل کر دی رہا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں لیکن اس مقتل کا دائرہ کار کراچی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے تو خود ہی لائن ڈرا کر دی جناب۔ تو یہ ڈرامے بازی کہ اب ہمیں یہ سندھ ہماری دھرتی ماں ہے، ہم اس کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ اسی دھرتی ماں کو پنجاب لوٹ کے لے گیا، اس پہ چھاونیاں بنا دی ہیں، اس کی زمین ڈی ایچ اے کے نام پہ پوری کی پوری قبضے میں جا رہی ہے، کوئی سندھی اس پہ نہیں بولتا، صرف مہاجر جب اپنے آپ کی بات کرتا ہے تو سندھ ان کی ماں بن جاتی ہے۔ خود سندھی وزیر اعلیٰ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو، سندھی وزراء ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوں گے کہ اب ہم سے کہا جائے کہ آپ سندھ کی تقسیم کی بات کرتے ہیں، ہمیں ہمارا حق چاہیے چاہے کسی صورت میں بھی۔ ہم انگریز سے لڑ کے اپنا حق لے سکتے ہیں، تو تم سے یا کسی اور سے بھی لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے۔ بہت ہو گئی مسئلہ ہے، بہت ڈرامے بازی ہو گئی، بہت لوگوں کو خوش کر دیا۔ جب ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، جب 1.5 کروڑ مہاجروں کو صفحہ حیثیت سے غائب کر دیا گیا، ہمیں مائنورٹی میں تبدیل کر دیا گیا، اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ ہم اس فراڈ کو مسترد کرتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ ہمیں تو کہیں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اس لیے ہم UN سمیت ہر لیول پر اپنا کیس اٹھائیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ کراچی میں ہمیں کسی ادارے پر اعتماد نہیں ہے، سب متعصب ہیں، سب مہاجر دشمن ہیں۔ مردم شماری UN کی نگرانی میں، غیر ملکی مبصرین کی نگرانی میں ہونی چاہیے حالت میں۔ اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے، ساتھی اور بھی بیٹھے ہیں، ان سے درخواست کروں گا اس میں جو اضافہ کرنا چاہیں پلیز فیل فری۔ شکریہ ندیم بھائی۔ معزز ساتھیوں السلام علیکم، جہاں جہاں بھی ساتھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مائیں بہنیں بزرگ سب کو السلام علیکم۔ ندیم بھائی نے بہت تفصیل سے مردم شماری میں جو کچھ روایتی دھاندلی کی گئی ہے کراچی اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں کے ساتھ، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک دو نکات کا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو ایک پوری ہسٹری ہے، جیسے ندیم بھائی نے بھی کہا کہ بھٹو کے دور حکومت میں آبادی جو 1972 میں اس وقت انہوں نے 60 لاکھ سے 30 لاکھ کر دی، اور وہ چیز ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس وقت کے سیکرٹری داخلہ نے بھی بتایا کہ کس طرح سے بھٹو کے آرڈر پہ کیا گیا، اور بھٹو کے دور میں کوٹا سسٹم بھی 40 اور 60% کی بنیاد پر مقرر کیا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ 72 میں جو 30 لاکھ کی بنیاد رکھی گئی کراچی کی آبادی کو آدھا کر کے، اسی بنیاد پر حق نمائندگی کی پوری عمارت جو دھوکے پر مبنی تھی وہ تعمیر کی گئی، اور اس کی اگلی اینٹ جب فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب مردم شماری ہوتی ہے اگست 1981 میں، تو اس وقت بھی چونکہ دھاندلی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی 72 میں، اسی پر آگے کراچی کی آبادی کو مزید آگے کیا گیا۔ اس وقت بھی جب شور کیا گیا، احتجاج کیا گیا، تو جنرل ضیاء الحق نے اس کے خلاف انکوائری بھی انہی لوگوں سے کروائی، شہری علاقوں کے عوام کے جذبات ٹھنڈے کرنے کے لیے انکوائری انہی سے کرائی جنہوں نے دھاندلی کی، اور پھر وہ دھاندلی شدہ نتائج برقرار رکھے جاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر کراچی کی سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے لیے جو اسمبلیوں کی نشستیں ہیں، ملازمتوں میں ہر شعبے میں جو کوٹا مقرر کیا جاتا ہے، اس میں شہری علاقوں کے ساتھ کھلی حق تلفی کی جاتی رہی،
اور برسوں تک پھر جب مردم شماری میں یہ دھاندلی کا عمل رہا، 2008 میں جب ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے ملک میں، بہت مطالبے ہوتے ہیں کہ کئی سال سے مردم شماری نہیں ہوئی ہے، تو 2011 میں مردم شماری سے پہلے جو خانہ شماری کا عمل ہوتا ہے، خانہ شماری کرائی جاتی ہے پورے ملک میں، سندھ میں بھی ہوتی ہے۔ جب 2011 کی خانہ شماری کے نتائج اسلام آباد میں جمع کیے جاتے ہیں، یہ 2011 کی بات ہے، تو ایک بار پھر جو صحیح ریشو ہے آبادی کا وہ سامنے آتا ہے، اور 2011 کی اس خانہ شماری میں جو ایک فراڈ کیا جاتا رہا اس سے پہلے کہ شہری آبادی جو ہے وہ صرف 30-40% ہے اور دیہی آبادی 60-65% ہے، لیکن 2011 کی خانہ شماری جس کی بنیاد پر مردم شماری کے نتائج کو حتمی شکل دی جاتی ہے، 2011 کی خانہ شماری میں سندھ کی شہری جو آبادی میں جو خانہ شماری ہوئی، اس خانہ شماری کے مطابق سندھ کی شہری آبادی 60% ہو گئی اور دیہی آبادی 40% رہ جاتی ہے، جو صحیح خانہ شماری ہوئی۔ اور قریب تھا کہ اس خانہ شماری کا نوٹیفیکیشن تیار ہوا اور وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا تھا، پھر اسی کی بنیاد پر مردم شماری ہونا تھی، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے دھاندلی ہوتی آئی ہے کراچی کے ساتھ، سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ، ایک بار پھر اس نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر دیا گیا، اس خانہ شماری کے نتائج کو منسوخ کر دیا گیا، دبا دیا گیا، روک دیا گیا۔ اصولی طور پر 2011 کی اس خانہ شماری کے نتائج کی بنیاد پر ہی اس مردم شماری کو ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ 2011 میں ایم کیو ایم اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو شہری علاقوں کے عوام کے حقوق کے لیے لڑنے والے، جدوجہد کرنے والے اپنے علاقوں میں موجود تھے، لہٰذا انہوں نے دھاندلی کو نہیں ہونے دیا، چنانچہ وہ خانہ شماری کے صحیح نتائج سامنے آ گئے تھے کہ شہری علاقوں کی آبادی 60% ہو گئی تھی، لہٰذا اس کو منسوخ کیا گیا، اور پھر مردم شماری اس خانہ شماری کے نتائج کی روشنی میں کرانے کے بجائے دوبارہ سے خانہ شماری کرائی گئی اس وقت، اور وہ سب کرانے سے پہلے ایک بھرپور ریاستی آپریشن ہوتا ہے۔ شہری علاقوں کے حقوق کے لیے لڑنے والے کتنے ہی نوجوان شہید کر دیے جاتے ہیں، ہزاروں گرفتار کر دیے جاتے ہیں، سینکڑوں لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، سینکڑوں کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ایک کھلا میدان مل جاتا ہے سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو، اور پھر اس کے بعد یہ میرے پاس موجود ہے جو 2011 کی جو خانہ شماری، جس میں ہاؤس کاؤنٹ ہوتا ہے سندھ میں، جس میں آتا ہے رزلٹ 91,91,907 رزلٹ ہے گھروں کا خانہ شماری۔ اس حساب سے بھی سندھ کی آبادی جو 5,51,51,442 ہونی چاہیے تھی، لیکن جب یہ دھاندلی کے دوبارہ سے جب یہ خانہ شماری ہوئی، اس میں جو خانہ شماری میں آتی ہے بات، صرف 85,86,610 گھر قرار دیے جاتے ہیں، یعنی کہ
یہی اسی بنیاد پہ آگے مردم شماری میں گھپلا. اور یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے, چند مہینے پہلے کی بات ہے. تمام عوام یقیناً ان کو یاد ہے, میڈیا کے ریکارڈ پر بات موجود ہے کہ کراچی کے کئی علاقوں میں جو مہاجر اکثریتی علاقے ہیں وہاں سے یہ شکایات آئیں کہ مردم شماری کے لیے جانے والا عملہ, خانہ شماری کے لیے جانے والا عملہ پینسل سے رزلٹ لکھ رہا تھا. یہ چیز میڈیا کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ پینسل سے اعداد و شمار لکھے گئے, گھروں میں رہنے والے افراد کی تعداد پینسل سے لکھی گئی. اور کئی مہاجر اکثریتی علاقے ایسے تھے کہ جہاں مردم شماری کا عملہ پہنچا ہی نہیں, لوگ دہائیاں دیتے رہے, درخواستیں کرتے رہے, لیکن ان علاقوں میں مردم شماری کا عملہ نہیں پہنچا. جو ایک نمبر دیا گیا تھا سینسس کمیشن کی جانب سے کہ اگر کوئی شکایت ہو تو اس نمبر پر فون کریں, وہ نمبر بھی فراڈ, کوئی نمبر پر فون ریسیو کرنے والا نہیں. تو وہ جو کچھ کیا جا رہا تھا اس وقت اسی طرح کے دھاندلی اور فراڈ پر مبنی نتائج کرنے کے لیے. کورٹ کہہ رہا ہے کہ نتائج, یہ جو عملہ ہے یہ پینسل سے نہ لکھے, لیکن پینسل سے کیا گیا اور بالآخر یہ جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ ایک بار پھر وہی دھاندلی اور فراڈ کی جو بنیاد رکھی گئی تھی اسی کے حساب سے کیے گئے. کہ یہ فراڈ نہیں ہے تو کیا ہے کہ 72 میں آبادی جو ہے وہ آپ جو 60 لاکھ تھی, صحیح وہ کہ آپ نے دھاندلی کر کے 30 لاکھ کر دی, وہ 45 سال بعد صرف 1 کروڑ 67 لاکھ, 1 کروڑ 49 لاکھ, یہ کھلا کھلا فراڈ ہے. اور اسی طرح کراچی کے ساتھ ساتھ حیدرآباد, سکھر, میر پورخاص, نواب شاہ, وہ تمام جو مہاجر اکثریتی شہر ہیں ان سب کے اعداد و شمار, وہاں کی آبادی بھی کم کی گئی ہے. جبکہ جیسے ندیم بھائی نے بھی دکھایا, گوگل 2016 میں 2 کروڑ 75 لاکھ بتا رہا ہے, 3 کروڑ سے کسی بھی طرح کراچی کی آبادی کم نہیں. تو یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ آبادی کم کر کے مہاجروں کے حقوق پر یہ کھلا کھلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو ہم اس ڈاکے کو, اس فراڈ کو, اس دھاندلی کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کریں گے. جی تھینک یو مچ قیدری کرتا حسین بھائی اور رابطہ کمیٹی کراچی اور اس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سننے والے قیدری کرتا حسین بھائی کے تمام چاہنے والوں, السلام علیکم. ندیم نصرت بھائی نے اور مصطفیٰ بھائی نے تفصیل سے ذکر کر دیا, صرف میں چند نکات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اور اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7.5 ارب اور اس آبادی میں تقریباً پوری دنیا کی آبادی میں تقریباً 55% حصہ جو ہے وہ اربن پاپولیشن. اب وہ ویری کرتا ہے, کہیں اربن پاپولیشن 70% اور 75% کو بھی کراس کرتی ہے بعض ممالک. مختصراً یہ کہ جس طرح ندیم بھائی نے اور مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ کراچی کی آبادی کسی طور پہ بھی کسی بھی اسٹیٹسٹیکل یارڈ سٹک, بیرومیٹر یا میتھڈ کے ذریعے اگر آپ نکالیں گے تو کراچی کی آبادی کسی صورت بھی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. یہاں پر میں یہ ضرور بیان کر دینا چاہوں گا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے متعلق
جو سینسس جو 2017 جو یہ جعلی سینسس جاری کیا گیا بالخصوص کراچی کے حوالے سے، اس کو آگے بھی پھر ہم مزید اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے اور ڈاکومنٹری ایویڈنسز کے حوالے سے اس کو ہم مزید ایلیبریٹ بھی کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ مگر میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ چھٹا سینسس تھا، یعنی 51 ہو گیا، 61 ہو گیا، 72 ہو گیا، 81 ہو گیا، اور پھر 1998 اینڈ 2017۔ تو پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے۔ آپ سارے ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں، بالخصوص گزشتہ یوں کہہ لیجیے اگر جو ہمارا ایکسیس تھرو انٹرنیٹ ہے یا تھرو کسی اور میڈیا کے بھی ذریعے اگر ہمارا ایکسیس ہے، تو پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں بالعموم اور سندھ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں بالخصوص، کسی بھی شخص کا یا شخصیت کا آپ بیان کراچی کی آبادی کے حوالے سے اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ صدر مملکت ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے سندھ کا وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو، اس کا تعلق کسی بھی سیاسی یا ایون مذہبی جماعت سے ہو، کسی ایک شخص نے گزشتہ 10 سے 12 سال کے عرصے میں، جس کو کہہ لیں کہ جب سے یہ میڈیا یہ چینلز آئیں، کسی ایک شخص نے آج تک یہ نہیں کہا کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے کم۔ جو شخص آئے گا وہ کراچی کی آبادی کوئی آپ سنیں گے کہے گا 2.25 کروڑ سے زیادہ ہے، کوئی کہے گا 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، اور کوئی کہے گا کہ 3 کروڑ ہے کراچی کا۔ یہ پورا ریکارڈ پہ اٹھا کے دیکھ لیں، ارریسپیکٹو اس کا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے تعلق۔ MKM کا موقف کنوینر ندیم نصرت بھائی نے دے دیا، مصطفیٰ بھائی نے بھی دے دیا، اور ہم اس کو بالکل ریجیکٹ بھی کرتے ہیں اور ریفیوز بھی کرتے ہیں، اس فیصلے کو، اس ڈرامے کو اور اس آئی واش کو، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور جو بین الاقوامی فورمز ہیں، اسپیشلی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل صاحب سے اور ان کے ذیلی جتنے ادارے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اور جو پاکستان کی بھی آرگنائزیشنز ہیں، ان تک ہم یہ مقدمہ لے کے جائیں گے اور اس کو بھرپور طریقے سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ میں صرف صرف ایک نقطے کی طرف ایک بات کہہ کے اپنے مضمون کا اختتام کروں گا، اس کے بعد جس ساتھی نے بات کرنی ہوگی وہ پھر بات کر لیں گے کہ آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان جو بڑے دعوے یہ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان نے بہت فلرش کیا ہے اور بہت اس طرح کی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کی ہیں کہ جو دنیا کے بعض ممالک، بہت ہی کم ممالک ہیں، مثال کے طور پہ نادرا کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ نادرا کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ نادرا دوسرے کنٹریز کو ٹرین کرتا ہے، نادرا یہ کرتا ہے، نادرا وہ کرتا ہے، اس کے تعریفوں میں زمین آسمان کے خلاف بنایا ہے۔ یعنی اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان میں اگر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے اور اس 4 ڈیجٹ نمبر پہ آپ سینڈ کریں گے تو وہ یہ بتا دے گا کہ بھائی اس شناختی کارڈ کے اگینسٹ اتنے سم جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں، اور وہ یہ تک بتا دے گا کہ یہ کس کیریئر کا یعنی زون کا یا اس کا ہے یا جس کا بھی ہے وہ بتا دے گا، وہ بھی بتا دے گا۔ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ماشاءاللہ سے ہمارا اس کے لیے الگ زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں کہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں، وہ آپ کو ووٹر لسٹ میں آپ کو ووٹر نمبر اور پیج نمبر بتا دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سی بھی گاڑی جا رہی ہے اس کی لائسنس پلیٹ آپ ڈالیں گے یا کسی حوالے سے کسی اور طریقے سے اگر آپ چیسس نمبر ڈالیں گے تو وہ یہ بتا دے گا کہ یہ گاڑی کس کے نام پہ رجسٹر ہے۔ اگر یہاں پر یہ صورتحال ہے اور ٹیکنالوجی اتنی فلرش کر گئی ہے تو جس طرح مصطفیٰ بھائی نے چارجز اور سرکلز کی بات کی ہے، آپ سینسس بیورو آف پاکستان اور اسٹیٹسٹیکل بیورو آف پاکستان، آپ چارجز کے حوالے سے، سرکلز کے حوالے سے آپ اس کو واضح کیجئے کہ اگر میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں
اور میں شناختی کارڈ نمبر ڈال کے اپنا یہ معلوم کرنا چاہوں کہ میری بلڈنگ میں کتنے نفوس رہتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کراچی واقعتاً 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے۔ آپ نے یہ ایک تاریخی جرم کیا ہے، اور اس جرم کا اعادہ آپ نے بار بار کیا ہے، اور 2017 میں آپ نے پھر کیا۔ دنیا اس کو مانتی ہے، جس فورم پہ آپ چلے جائیں، جس فورم پہ چلے جائیں، جس اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ میں دنیا کے یا ملکی اس میں آپ چلے جائیں، وہ کراچی کی آبادی کلوز ٹو 3 کروڑ، اور بعض جگہ پہ وہ 3 کروڑ سے زائد ہر صورت میں شمار ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اختتامی کلمات ادا کروں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو 2 بیماریاں لا کے اس اسٹیبلشمنٹ کو، ایک بیماری ان کو ہے ہتھیار ڈالنے کی، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں انہوں نے ایک 120 گز کے مکان کی ٹنکی سے انہوں نے پوری بٹالین کا اسلحہ ڈال دیا اس کے اندر، اور دوسری بیماری جو ہے ان کے وہ ہے آدھا کر دینا، جیسا کہ انہوں نے ابھی اس مردم شماری میں کیا کہ 3 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ 49 لاکھ، اور اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ بیماریاں ان کو کب سے لاحق ہیں تو آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ہتھیار ڈالنے کی اور آدھا کر دینے کی، تو ڈیٹ ہے 16 دسمبر 1971۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم محترم قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے قائد تحریک الطاف حسین بھائی، ایم پی ایم کے چاہنے والوں، پروانوں، دیوانوں، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ اور خاص طور سے کراچی، حیدرآباد، میر پرخاص، سکھر، نواب شاہ کے رہنے والوں، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جس طرح سے کہ ابھی ندیم بھائی نے اور دیگر ساتھیوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی سینسس کے حوالے سے، مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ مہاجر پاکستان بننے سے آج تک مسلسل حملہ آوروں کی زد میں ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ سینسس کی جس طرح سے رپورٹ سامنے آ رہی ہے، یا جس طرح سے کوٹا سسٹم جیسا مذاق ہمارے ساتھ کیا جاتا رہا 60-40 کا، یہ تمام چیزیں اس بات کی واضح نشاندہی کر رہی ہیں کہ دشمن جن کو کہ ہم بتا رہے تھے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ مہاجروں کا قتل عام کر رہے ہیں، مہاجروں نوجوانوں کو غائب کر رہے ہیں، ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مغلظات بک رہے ہیں، تو شاید یہ پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو مذاق لگ رہا تھا، وہ یقین نہیں کر رہے تھے جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی ان کو بتا رہے تھے۔ لیکن آج تو دنیا کی سپر پاور، دنیا کی تمام ڈیموکریٹک کنٹریز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دنیا میں عالمی دہشت گردی کا آغاز کرنے والے کوئی لوگ ہیں، کر رہے ہیں، ان کے ٹرینر ہیں، ان کے کوئی اگر فائنانسر ہیں، تو ان کے سارے تانے بانے ایک ہی جگہ ملتے ہیں، کہیں بھی دہشت گردی ہو ان کے تانے بانے پاکستان میں ہی ملتے ہیں، پاکستان کے ان خونی اداروں پر ملتے ہیں جن کو مہاجروں کا خون لگ گیا ہے۔ وہ آج انہوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ جو کراچی کی 3 کروڑ آبادی ہے، ان میں سے 1.5 کروڑ آبادیوں کو انہوں نے یا تو ماروائے عدالت قتل کرنا ہے، یا انہوں نے ماروائے عدالت ان کو غائب کرنا ہے، اور پھر دنیا کو بتائیں گے دیکھیے یہ لوگ تو زندہ ہی نہیں تھے۔ یا پھر ایک ایسا واقعہ کر کے بتا دیں گے کہ جیسے پچھلے دنوں ایک مذاق کیا تھا رینجرز کے
نام نہاد کرنل نے ایک شخص، ایک کراچی کا نوجوان، اس کو عرصہ دراز سے انہوں نے غائب کیا ہوا تھا، اور اس کو ایک دن منظر عام پہ لاتے ہیں اور اس کے چہرے سے یہ چیزیں نمایاں تھی کہ وہ کتنے خوف میں ہے، وہ کتنے دباؤ میں ہے، اور اس دباؤ کے اندر اس سے MKM کے خلاف بیان لیا گیا۔ اگر ایسی یہ بات ہے تو پھر ان 50,000 پاکستان اور کراچی کے ان نوجوانوں کو بھی تو منظر عام پہ لے کے آؤ جو تمہاری قید میں ہیں، تم نے جن کو غائب کیا ہوا ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا بازار پاکستان کی خونی فوج نے شروع کیا ہوا ہے، اس کو UNO کو چاہیے کہ وہ اپنے انویسٹیگیشن آفیسرز کی نگرانی میں مرگلا پہاڑی کی وہ باقاعدہ کھدائی کرائے اور ان کے DNA کرائے۔ جو کراچی کے نوجوان جتنے بھی غائب ہوئے ہیں، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، ان تمام کی نشانیاں، ان تمام کی شہادتیں وہیں سے ملیں گی۔ اس لیے کہ جو کراچی سے نوجوان غائب ہو رہے ہیں، ان کو یہ قتل کر کے، مار کے، کاٹ کے، ان کو پنجاب میں مرگلا کی پہاڑیوں میں، مری کی پہاڑیوں میں غائب کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، خاص طور سے سندھ کے شہری عوام وہ 30 سالوں سے حملوں کی زد میں ہیں، ان کا سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ ان کے 24 شہر ان کے پاس تھے، ان سے 24 شہروں میں سے 21 چھین لیے گئے۔ 3 شہروں میں جو باقی مہاجر ہیں، جو ان کے تن پر کپڑے ہیں، ان کو اتارنے کے لیے، ان کو چھیننے کے لیے، ان کا قتل عام جاری ہے اور مسلسل جاری ہے، اور یہ جاری رکھنے کا انہوں نے تہیہ کر لیا ہے۔ تو ہم عوام سے یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھرپور انداز میں اپنے اندر اتحاد پیدا رکھیں۔ یقین رکھیں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی ان کے لیے جو جدوجہد ہے اس کو کسی صورت میں اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کا حق، آپ کی منزل، آپ کا حق آپ کو نہیں ملتا۔ اور یہ جعلی سینسس رپورٹ کو ہم کسی طور پر تسلیم نہیں کرتے، یہ جعلی تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کو دنیا کے ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اصل خونی دہشت گردوں کا چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ جعلی سینسس رپورٹ بنانے والوں کے چہرے بھی دنیا کے سامنے، دنیا کے دہشت گردوں کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آخر میں ایک اپیل یہ کہ ہمارا ایک بیان بھی جا چکا ہے، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 برس ہو گئے ہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن کو قربانی کی کھالیں جمع کرنا ہے اور زکوٰۃ کی طرح اسی طرح اور بھی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو بالکل بلاک کیا ہوا ہے رینجرز نے۔ میں تمام جو ہمارے ہمدرد ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے کارکنان ہیں، آپ اپنے طور پہ کوشش کیجیے قربانی کر کے کسی بھی طرح اس کی کھال پرائیویٹلی بیچ کے، جہاں جس طرح کسی اسیر ساتھی کے گھر پہ کسی شہید ساتھی جائے خانہ کو جس کی جہاں جس طرح مدد ہو سکتی ہے کر دیجیے۔ اسی طرح جو ہے لوگوں کی دیکھ بھال ہوگی جب تک حالات ایسے ہیں۔ میری درخواست ہوگی رابطہ کمیٹی کے بہاف پہ الطاف بھائی کی طرف سے بھی اپیل جا چکی ہے، خدا را اپنے شہید جو ساتھی ہیں ان کے اہل خانہ کو فراموش نہ کریں۔ قربانی آپ کا جس کا فرض ہے، جس کی استطاعت ہے، بالکل کیجیے، اور اسی طرح کوشش کریں کہ اس کی کھالے بیچ کے شہیدوں کی، لواحقین کی اور اسیروں کی، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کی مدد کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی بریفنگ کا اختتام، اگر کوئی سوال ہے تو اوکے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔